आदाब दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सच वाला जी की लाइव स्ट्रीम में और दरस कुरान सीरीज में सभी का स्वागत है। जी सच वाला जी, आदाब। जी आदाब मेरे भाई, कैसे हैं आप? एक सेकंड ठहरिए जी जरा। सर, आवाज क्लियर है सर आपकी। मेरी आवाज़ क्लियर है? जी सर। जी। अच्छा, कल हम सूरा अल अनआम की आयत नंबर 8 तक पढ़े थे। आज हम आयत नंबर 9 से आगे चलेंगे। आयत नंबर 9 में लिखा है, वलौ जअलनाहु मलकल लजअलनाहु रजुलन वललबसना अलैहिम मा यल्बिसून। और अगर हम फरिश्ते को उतारते तब भी उसे इंसानी शक्ल ही में उतारते और इस तरह उन्हें उसी शुबह में मुब्तला कर देते जिसमें अब ये मुब्तला हैं। भाई, उन्हें शुबह में मुब्तला रखने की ज़रूरत क्या है? उनके सामने बात क्लियर क्यों नहीं की जा रही है? हाँ, ये उनके एतराज़ का दूसरा जवाब है। फरिश्ते की आने की पहली सूरत ये हो सकती थी कि वो लोगों के सामने अपनी असली गैबी सूरत में ज़ाहिर होता, लेकिन ऊपर बता दिया गया कि अभी उसका वक्त नहीं आया। अब दूसरी सूरत यह बाकी रह गई कि वो इंसानी सूरत में आए। उसके मुताल्लिक फरमाया जा रहा है कि अगर वो इंसानी सूरत में आए तो उसके मामूर मिनल्लाह होने में भी तुमको वही इश्तिबाह यानी वही शक पेश आएगा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूर मिनल्लाह होने में पेश आ रहा है। यानी इसका मतलब यह है कि अल्लाह मियाँ के पास ऐसी गोलमोल बातों या गोलमोल काम के सिवा कोई माकूल, कोई जो है कोई अकली जो है दलील नहीं होती। अल्लाह मियाँ ये कह रहे हैं कि जिस तरह हमारे रसूल को लोग सच्चा रसूल नहीं समझ रहे हैं, सच्चा नबी नहीं समझ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जो है हमें फरिश्ते को दिखाओ। अगर हमने फरिश्ते को दिखा दिया तो ज़ाहिर बात है हम उसको फरिश्ते की असली हालत में नहीं दिखा सकते। भाई, क्यों नहीं दिखा सकते? अगर हम दिखाना भी है तो उसको इंसान की शक्ल में दिखाएंगे। अरे भाई, इंसान की शक्ल में क्यों दिखाना चाहते हैं आप लोगों को? फरिश्ते लेकिन को फरिश्ते की जी जी लेकिन किसी फरिश्ते को इंसान की शक्ल में भी दिखाई नहीं ना ये लोगों को। कुछ भी नहीं दिखाए ना भाई, यानी सिर्फ खाली गोल गोल बातें हो रही हैं। यानी देखें, इनका कुल मिलाकर कुरान या साहिब कुरान का दावा जरा गौर कीजिए। ये लोग जो है जो मुखातबीन हैं, जिनकी तरफ जो है ये बात की जा रही है, उनका मुतालबा सिर्फ ये है कि आप रोज रोज कह रहे हैं कि आपके पास जो है फरिश्ता आता है, ठीक है, हमें एक बार कभी दिखा दो। सारे लोगों को ना सही जो है चंद लोगों को जमा करो और जो है फरिश्ते को उससे मिला दो। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि अगर हम जो है फरिश्ते को दिखाते तो हम उसको इंसान की शक्ल में दिखाते। अरे भाई, इंसान की शक्ल में क्यों दिखाना चाहते हैं? जब जो है देखें, तारीख में आता है कि जिब्रील को इन्होंने पहली बार, यानी वो जो पहली वही आई थी उस वक्त देखा। पहली वही के वक्त जब जो है जिब्रील ले लेके आए, वो उठा के पोटली में डाल के वही जो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ जो है ना 5 आयतें, तो उसके बारे में तारीख में यह आता है कि जिब्रील उस वक्त अपनी असली शक्ल सूरत में आए थे, जिनके जो है जिनका एक पर मशरिक से शुरू हो रहा है तो मगरिब पर जो है खत्म हो रहा है। मतलब यह है कि इतना बड़ा पर है, और ऐसे उनको 600 पर है, उनके पास ऐसे 600 पर है। अच्छा, अब सवाल यह है कि ऐसे 600 पर है, ये इनको 600 तक की गिनती किसको आती थी? किसने काउंट किया? अरे यहां तो हाल यह है कि नबी उनको देखते ही बेहोश हो गए, है ना, और घर पे आके जो है वो कंबल ओढ़ के बैठ गए। वो जो है इनको बुखार चढ़ गया, ये खुद अपने कानों आप में से डरे घंटियां हुए बज हैं, रही है, सहमे हुए। जी कानों में घंटियां बज रही है उनके। हाँ, ऊंट के बच्चे तो की तरह अब मुंह से आवाजें आ रही है। हाँ, मुंह से झाग निकल रहा है। अब सवाल ये है कि यानी ये 600 पर थे, ये इसको देखा कौन? और अगर देखा भी है तो 600 पर थे, ये काउंट कौन किसने किया?
یہ عجیب عجیب باتیں ہیں. اچھا وہ تمام باتوں کو اگر ہم تھوڑی دیر بازو پہ رکھتے ہیں تو کیا اللہ میاں کے لیے یہ کیا پاسبل نہیں تھا کہ جو ہے ایک بار چند لوگوں کو اپنی جو ہے ہوش و حواس میں لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ ہاں بھائی ایک فرشتہ ہے جو واقعی آیا ہے ان کے پاس اور یہ اس کے جو ہے اللہ کی طرف سے بھیجے جانے کی ایک دلیل ہے نا. کیونکہ دیکھیں یعنی مطلب جو اہل مکہ ہیں جو قریش والے ہیں ان کے سامنے قرآن کا جو ہے 2/3 حصہ 13 سال تک پڑھا جاتا رہا. قرآن میں تو ان کے لیے کوئی اٹریکشن نہیں تھا، کوئی اٹریکشن نہیں تھا، کوئی بھی چیز ان کو متاثر نہیں کر سکی. اور تو اور پیغمبر اسلام اور پیغمبر یا پھر جو ہے قرآن کے نبی کی زندگی میں بھی انہوں نے کوئی ایسا خاص کارنامہ، کوئی ایسی خاص بات نہیں دیکھی. ایک عام سا آدمی ہے، بلکہ جو ہے وہ کچھ ذہن جس کا ذہن چل جاتا نا، تھوڑا سا جو ہے دماغ سے جو ہے جو شخص معذور ہو جاتا، اس شکل میں اس انداز میں وہ لوگ اس شخص کو دیکھ رہے تھے. اب سمجھے. اچھا ایسی صورت میں جبکہ سارے لوگ یعنی قرآن سے متاثر نہیں ہو رہے ہیں، پیغمبر قرآن کی زندگی سے متاثر نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ وہ پیغمبر قرآن کے بارے میں ایسی باتیں کہہ رہے ہیں. پیغمبر قرآن کو کیا کیا کہہ رہے ہیں؟ پیغمبر قرآن کو ابتر کہہ رہے ہیں، پیغمبر قرآن کو مجنون کہہ رہے ہیں، مسحور کہہ رہے ہیں، دیوانہ پاگل کہہ رہے ہیں، کاہن کہہ رہے ہیں. اور پھر جو ہے اس کی پیش کی گئی باتوں کو پرانے وقتوں کی کہانیاں کہہ رہے ہیں، ایک انسان کا کلام کہہ رہے ہیں. یہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں اور اللہ میاں یہ ساری باتیں سن رہے ہیں. یعنی نبی کے مخاطبین اول اس طرح کے جو ہے کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ میاں سن بھی رہے ہیں. تو ایسے موقع پر اللہ میاں کی یہ ذمہ داری تھی کہ ان کے سامنے یا ان کا منہ بند کرنے کے لیے اگر واقعی فرشتہ ان کے پاس آتا تھا تو ایک بار فرشتے کو اس کی اپنی اصلی حالت میں دکھاتے. ارے ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے اگر سارے لوگ اگر جو ہے فرشتے کو اپنی اصلی حالت میں دیکھ لیتے ہیں تو کیا سارے بیمار پڑ جاتے؟ پڑھنے دو. ارے بھائی تم کو ایک چیز دکھانے میں مشکل کیوں آ رہی؟ اتنا جو ہے اتنے آگ بگولا کیوں ہو رہے ہیں؟ اب یہاں جو ہے یعنی مطلب قرآن کا بھی یہی استدلال ہے، یہی جو اس کا دعویٰ ہے، اور پھر جو ہے ہمارے علماء بھی یہ کہتے ہیں ہم فرشتے کو اسی صورت میں دکھائیں گے کہ جب تمہارا فیصلہ ہو چکا ہو. یہ کیسی بات ہے بھائی؟ یعنی تم جو ہے ابھی ہم سے ہمارا تم چاہتے ہو کہ ہم تم پر ایمان لائیں تو ہم کوئی بھی مطالبہ تم سے نہیں کر سکتے. عجیب یعنی کیسی جو ہے کیسی داداگیری ہے. دیکھیے کہ وہ نبی ہم سے سب کچھ چاہ رہا ہے لیکن ہم ان سے کوئی سوال نہیں کر سکتے. تو یہ معاملہ ہے. آیت نمبر 9 میں ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ جی سر جی. اور 6 کی 9 ہے، اور یدی ہم کسی فرشتے کو نبی بناتے تو اسے کسی پرش ہی کے روپ میں بناتے اور انہیں اسی سندے میں ڈال دیتے جو سندے وہ اب کر رہے ہیں. اور اس کی فٹ نوٹ میں لکھ رہے ہیں کیونکہ فرشتوں کو آنکھوں سے ان کے سوبھاوک روپ میں دیکھنا مانو کے بس میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے اور بھائی؟ یدی نہیں عجیب بات ہے. ارے بھائی ٹھیک ہے اللہ کو دیکھنا مانو کے بس میں نہیں ہے، یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے. حالانکہ یہ بات بھی ایک غیر معقول ہے کہ بھی کیوں بس میں نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے ہم جو ہے اس کو یعنی انہی کی بات کو جو ہے ایکسپٹ کرتے ہوئے اب میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ فرشتہ بھی خود ایک مخلوق ہے نا. مانو کے بس میں کیوں نہیں ہے؟ نہیں ہے تو بس میں کرو اور جو ہے ان کو اطمینان دلاؤ نا، ان کو کنونس کرو. کیونکہ تم جس طریقے سے کہ جو ہے اپنے نبی کو تم نے جو ہے ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا، تمہارا رسول ناکام ہو گیا. تمہارا رسول اپنے آپ کو رسول ثابت نہیں کر سکا. تمہاری کتاب اپنے آپ کو سچی کتاب یا خالق کائنات کی طرف سے کتاب ثابت نہیں کر سکی. وہ لوگ صاف صاف انکار کر رہے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کوئی اٹریکشن نہیں ہے. تو اب اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ جو ہے اس طرح سے پاسبل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی؟ عجیب جو ہے معاملہ ہے نا. کیوں نہیں ہے؟
جی آیت نمبر 10 میں کہا گیا. تھوڑا سا رہ گیا اچھا ہے دیکھیں. سب جی. جی جی ہاں پڑھیے پڑھیے. ہاں، سوابھاوک روپ میں دیکھنا مانو کے بس کی بات نہیں ہے، اور یدی فرشتے کو رسول بنا کر منشیہ کے روپ میں بھیجا جاتا تب بھی وہ کہتے کہ یہ تو منشیہ ہے، یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے. جی. اور یہ یہ سندے بات تو ڈالا وہی ہوا ہے ہے نا. انہوں نے، یہ شک ڈالا ہوا نہیں ہے سب کے دلوں میں. نہیں نہیں دیکھیے بات تو وہی ہے نا. ٹھیک ہے نبی کو پہلی بات تو نبی کو سچا ثابت کرنے کے لیے کم سے کم نبی کو نبوت والے سلسلے میں جو ہے پیدا کرتا. سب سے پہلی بات نبی کو تم نے جو ہے ایک غیر مطلب ایک خود ساختہ سلسلے میں پیدا کیا. دیکھیں کتنے کتنے گھپلے کیے اللہ میاں نے. پہلی بات تو بنی اسرائیل میں اس شخص کو پیدا نہیں کیا. اس شخص کو کس میں پیدا کیا؟ بنی اسماعیل میں. اور بنی اسماعیل کے بارے میں قرآن کچھ جانتا ہے نہ پہچانتا ہے. بنی اسماعیل سراسر خود ساختہ سلسلہ ہے، خود ساختہ من گھڑنت. بنی اسماعیل کیا ہے؟ خود ساختہ من گھڑنت ڈپلیکیٹ نقلی جو ہے سلسلہ ہے، اصلی سلسلہ نہیں ہے. خود قرآن کے مطابق سلسلہ اصل میں جس میں نبوت کا جو ہے نبوت جاری رہی وہ ہے بنی اسرائیل. پہلے تو گھپلا اللہ میاں نے یہاں کر دیا. دوسری بات، اچھا نبی کو تم نے جب بھیجا تو کم سے کم کوئی ایک ایسی بات معقول نبی کے ساتھ جوڑی جاتی کہ جس سے کوئی بھی آدمی متاثر ہو سکے. نبی کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ اگر جو ہے نبی کی تاریخ کو جو ہے پر اگر ہم جو ہے غور کرتے ہیں، اس پر نظر ڈالتے ہیں، تو کتنی باتیں ایسی ہیں جو نبی کی نبوت کے خلاف جاتی ہیں، خلاف جاتی ہیں. یعنی اس پر جو ہے میں آنے والے وقتوں میں ایک اسٹریم کروں گا کہ نبی کی کیا جو ہے حیثیت تھی خود مکہ میں، وہ لوگ جو ہے نبی کو کیا سمجھتے تھے، ان کی پیدائش کو لے کر کیسے کیسے مسائل ہوئے، اور پھر ان کے پیدا ہونے کے بعد جو ہے ان کے ساتھ کیسے کیسے حالات ہوئے، اور پھر ان کے دادا ان کے چچاؤں نے اس نبی کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا. کوئی بھی اس شخص کو یعنی جائز جو ہے لڑکا نہیں کہتا تھا، بلکہ یہ اس علاقے کی ناجائز اولاد سمجھا جاتا تھا. دیکھیں یہ ساری باتیں میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ باتیں میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے یہ اسی تاریخ سے جو ہے آپ کو یہ ساری باتیں آپ تک پہنچتی ہیں جس تاریخ کی بنیاد پر مسلمان اپنے نبی کو ثابت کرتے ہیں. تو یہ ساری باتیں ہیں، ہم کبھی جو ہے اس کو اپنا ایک ٹاپک بنا کر اس پر بات کریں گے. میں صرف یہاں کہنا چاہ رہا ہوں آیت نمبر 10 میں یہ کہا گیا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اب یہاں پر مودودی صاحب اے محمد کا اضافہ کر رہے ہیں، حالانکہ اے محمد تو اس آیت میں ہے نہیں. اب ساری دنیا کے مسلمان مودودی صاحب کا ترجمہ پڑھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی محمد کا ذکر تو بار بار آ رہا ہے قرآن میں، حالانکہ ایکچوئل ٹیکسٹ میں محمد نہیں ہے یہاں پر. مگر مودودی صاحب ڈائریکٹلی بغیر کسی بریکٹ کے، بریکٹ لگائے بغیر ڈائریکٹ جو ہے اس میں یہ دو ورڈ ایڈ کر رہے ہیں اے محمد، حالانکہ یہ ٹیکسٹ میں نہیں ہے، ایکچوئل قرآن میں نہیں ہے. جی سچ والے جی، اگر مودودی صاحب کو یہ تفسیر میں لکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد کرتا ہے، ایسے ایک پوری لائن بھی تفسیر میں لکھتے ہیں تو وہ اس کو ہم ایکسپٹ کر لیں گے. ہاں لیکن یہ میں وہی ڈائریکٹ تو کہنا ترجمے چاہتا میں اے محمد ہوں، لکھنا ترجمے میں کتنا بڑی. جی کتنی بڑی جو ہے جرت ہے، کتنا بڑا جو ہے، کتنے ڈھیٹ ہیں یہ لوگ. اچھا کم سے کم بریکٹ میں تو لگانا، بریکٹ تو لگانا، بریکٹ بھی نہیں لگائی دیکھی انہوں نے. بریکٹ کے بغیر اپنی مرضی کی بات، اپنا عقیدہ قرآن کی آیتوں میں ایڈ کر دیتے ہیں. تو یہ جو ہے تحریف نہیں تو اور کیا ہے؟ بھئی تحریف اور ہوتی کیا ہے؟ تحریف کسے کہتے ہیں؟ یہی نا کہ آپ اللہ کے کلام میں اپنے کلام کو ایڈ کر دو، اس کو کرپٹ کر دو. اسی کو کہتے ہیں تحریف کرنا، اسی کو کرپشن کہتے ہیں. ظاہر بات ہے قرآن بھی کرپٹڈ ہے، کیونکہ دیکھیے دنیا کے 99% مسلمان قرآن کے ٹیکسٹ کے بارے میں نہیں جانتے ہیں. ٹیکسٹ میں کیا لکھا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے. دنیا کے سارے مسلمان یعنی مطلب جو ترجمے ہوتے ہیں انہی پر یعنی ان کا اکتفا ہوتا ہے، انہی کو لے کے چلتے ہیں. اور دیکھیں ترجموں کے اندر بغیر بریکٹ کے یعنی اس طرح سے ڈائریکٹلی اپنی بات، اپنی عقیدے کو شامل کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے اس سے بڑی تحریف اور کوئی نہیں ہو سکتی. تو یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اے محمد تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے. اچھا اب سوال یہ ہے، اب ذرا غور کیجئے یہ الفاظ کیا ہیں. دیکھیے
استہزاء کا لفظ آیا ہے یہاں پر، یعنی ایکچوئل ٹیکسٹ میں استہزاء. استہزاء کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو حقیر سمجھتے ہوئے اس کا مذاق اڑانا، ٹھٹا اڑانا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ استہزاء کا مطلب ہے کسی کو نیچا دکھاتے ہوئے، کسی کو جو ہے بے معنی اور پھر جو ہے بے قیمت بتاتے ہوئے، جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ویلیو لیس بتاتے ہوئے اس کا مذاق اڑانا، اس کے لیے لفظ ہے عربی میں استہزاء. تو یہاں پر یہ وہی لفظ آیا ہے ایکچوئل ٹیکسٹ میں. اس کا کیا مطلب ہے کہ یعنی اے رسول، تم سے پہلے بھی اللہ کے رسولوں کا اسی طرح سے مذاق اڑایا جا چکا ہے. اچھا اب آپ ذرا دیکھیے، آپ غور کیجئے، یعنی رسول کیا ہوتا ہے؟ رسول اصل میں ایمبیسیڈر ہوتا ہے. رسول کیا ہوتا ہے؟ ایلچی یا اس کا قاصد یا اس کی طرف سے بھیجا ہوا ایمبیسیڈر. ٹھیک ہے. اچھا، یعنی ہماری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹے ملک کا کوئی قاصد، کوئی ایمبیسیڈر ہے تو اس کا مذاق کوئی نہیں اڑاتا. بھائی کوئی نہیں اڑاتا مذاق. کیوں نہیں اڑاتا؟ اس لیے کہ ٹھیک ہے، وہ جس ملک سے کی جو ہے ریپریزنٹیشن کر رہا ہے، جس ملک کا وہ ایمبیسیڈر ہے، بھلے وہ ملک چھوٹا ضرور ہے لیکن اس کے اپنے کچھ آداب ہوتے ہیں، اس کے اندر کچھ کوالٹیز ہوتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی چھوٹے ملک کا جو ہے اگر کوئی ایمبیسیڈر ہے تو وہ اس کی شکل صورت عجیب ہوتی ہے، یا اس کو بات چیت کرنے نہیں آتا، اس کو مینر نہیں آتے، اس کو کپڑے پہننے نہیں آتا. ایسا نہیں ہے. جب آپ دیکھیں کہ دنیا کے امریکہ سے لے کر کوئی چھوٹے سے چھوٹے ملک کے اگر جو ہے ایمبیسیڈرز کو ایک ساتھ بٹھایا جائے تو آپ پہچان نہیں سکتے کہ اس میں کون سا ایمبیسیڈر کس دیش سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ سارے ایمبیسیڈر ان کے اپنے کچھ مینرز ہوتے ہیں، ان کی شکل صورت، ان کے جو ہے طور طریقے، ان کے اٹھنے بیٹھنے کے، ان کے بات چیت کرنے کے جو ہے وہ آداب کو جانتے ہیں، ہے نا. میرا سوال یہ ہے کہ یہ کیسا اللہ ہے یار، اپنے ایمبیسیڈر کو بھیج رہا اور لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. آپ سمجھے بات کو؟ آپ اصل پوائنٹ سمجھے؟ یہ کیسا اللہ ہے یار؟ یعنی بات یہ نہیں کہ جو ہے یہ اس رسول کا مذاق اڑا نہیں ہے، یہ اللہ میاں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑاتے ہیں. اب آپ مزے کی بات دیکھیے کہ اللہ میاں اپنے جتنے بھی ایمبیسیڈر کو بھیج رہے ہیں، لوگ ان کا کیا کر رہے ہیں؟ مذاق اڑا رہے ہیں. اللہ میاں کے ایمبیسیڈر جی، اگر ولادیمیر پوتین کا رشیا کا کوئی ایمبیسیڈر یہاں پر جو سفارت خانے میں بیٹھا ہے، اس کا کوئی انڈیا کے کوئی شخص اگر اس کا مذاق اڑائیں گے تو وہ یہ لوگ برداشت کریں گے؟ ظاہر بات ہے، میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ اگر جو ہے مان لو کہیں کوئی ایمبیسیڈر ہے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کا مذاق کوئی نہیں اڑاتا، کوئی بھی نہیں اڑاتا. ایک مہذب دنیا میں کہیں بھی اس طرح کا ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ واقعی ایسا ہے، مثال کے طور پر دوسرے تمام ایمبیسیڈرز میں یہ ایک ایسا عجیب جو ہے جس کو بات چیت کرنے نہیں آتا، انہیں بے ڈھنگا ہے، جس کو بیٹھنے اٹھنے نہیں آتا، اس کے کپڑے پہننے کے جو ہے آداب نہیں ہے، پتہ نہیں کوئی سے بھی جو ہے فالتو ایسے کپڑے پہن کے آئے کہ جو ہے وہ چڈی جو ہے اوپر پہن لیا اور پینٹ، چڈی اوپر پہن لیا اور شرٹ نیچے پہن کے آئے، تو ایسا کچھ اس طرح کی حرکت کرے گا تو ہی کوئی کسی کا مذاق اڑائے گا، کہے گا یار یہ کیا ہے، اس کو کپڑے بھی پہننے نہیں آتا. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسولوں کا، اللہ کے ایمبیسیڈر کا جو ہے مذاق لوگ کیوں اڑا رہے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے، بہت بڑا سوال ہے. ان کا ٹھٹا کیوں اڑایا جا رہا ہے؟ ہاں، میں خود اعتراف کر رہا قرآن کے ٹیکسٹ میں. ہاں. اچھا، ایسا نہیں کہ کسی ایک رسول کا مذاق اڑایا چاہے، مطلب تم سے پہلے جو ہے رسولوں کا، یعنی اس کا مطلب یہ ہر رسول جو بھی آتا ہے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اس کا مطلب یعنی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ رسول اتنے بے ڈھنگے، اتنے بے تکے، اتنے نامعقول، اتنے غیر منطقی ہوتے تھے کہ کوئی بھی ان کا آسانی سے مذاق اڑا سکتا تھا. اچھا، پہلی بات تو بذات خود یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور جو ہے اس پر ہمیں جو ہے مسلمانوں کو کم سے کم یہ ایمان والوں کو غور کرنا چاہیے کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ اللہ کے رسول، اللہ کے ایمبیسیڈر کا کوئی شخص مذاق اڑا سکے؟ کیسے پاسبل ہے؟
اچھا یہ دیکھیں، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ یعنی مطلب تحقیق کے ساتھ بات کی جا رہی ہے، یعنی اندازہ نہیں ہے، یہ کہا گیا کہ جو ہے تم سے پہلے بھی ضرور تحقیق کی بات ہے، یعنی یہ بات بالکل اٹل ہے کہ ایسا ہو چکا ہے، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخر کار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے۔ اچھا کس کے اوپر جو ہے کون سی حقیقت مسلط ہوئی بھائی؟ دیکھیں، اگر کوئی ایک انجان آدمی بھی راستہ چلتے ہوئے آپ کو اگر کوئی معقول کوئی منطقی بات کہے گا تو میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی سمجھدار آدمی اس معقول آدمی کی بات کو سنے گا، ہے نا؟ اب اگر کوئی ایسی بیتوکی بات کرے گا، بے ڈھنگی بات، تو ظاہر بات ہے کوئی بھی مذاق اڑائیں گے نا۔ اس کا مطلب اللہ کے رسول بیتوکے ہوتے تھے، ان کے نزدیک ان کے ہاں کوئی معقولیت کوئی منطقیت نہیں ہوتی تھی، اسی وجہ سے لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ جس طرح سے ہم سورہ یاسین کو پڑھتے ہیں، سورہ یاسین بھی مکی جنت کی صورت ہے، یہ ہمارے بقول ہمارے اسرار احمد صاحب، مکی جنت، سورہ یاسین کیا ہے؟ مکی جنت ہے۔ سورہ یاسین میں جو ہے ہم نے جو کہا تھا کہ ایک رسول کو بھیجا، کیا اللہ میاں نے ایک رسول کو ایک بستی میں بھیجا، ایک بستی میں ایک رسول آیا، اچھا ٹھیک ہے، کیا باقی کی بستیوں میں بھیجا؟ نہیں، ایک ہی بستی میں بھیجا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، ابھی ایک بستی میں بھیجا تو جو ہے اس بستی کے لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، ان کی بات پر جو ہے ان پر ایمان نہیں لائے، تو پھر اللہ میاں نے کیا کیا؟ ایک اور رسول کو اسی بستی میں بھیجا۔ اب کتنے رسول ہو گئے ایک ہی بستی میں؟ ایک بستی میں دو رسول ہو گئے۔ اچھا اس بستی والوں نے اس دوسرے رسول کا بھی انکار کیا۔ اچھا کیوں انکار کیا؟ اس لیے کہ ان کے پاس کوئی ایسی لاجیکل بات نہیں ہے جس سے جو ہے وہ لوگوں کو کنونس کر سکیں، ان کو اپنی طرف راغب کر سکیں، ایسا کوئی ان کے پاس جو ہے منطقی جواز نہیں ہے، صرف اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہوں گے، تو ظاہر بات ہے لوگوں نے جو ہے کبھی بھی ان کی طرف دھیان نہیں دیا۔ اچھا تو دو رسول بھی ایک بستی میں آنے کے باوجود جب دونوں کو بستی والوں نے جو ہے انکار کیا تو اللہ میاں نے اسی بستی میں ایک اور تیسرے رسول کو بھیج دیا۔ اب ایک بستی میں کتنے رسول ہو گئے؟ 3 رسول۔ 3 رسول ہونے کے بعد اب وہ 3 رسولوں کو بھی جو ہے اس بستی والے نے انکار کر دیا۔ بستی والوں نے جب انکار کیا تو ایک جو ہے ایک چوتھا شخص وہ دور سے جو ہے دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جو اے لوگو یہ ان رسولوں کی بات کو مان لو، یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ پکے رسول ہیں۔ اب بتائیں یار یہ اللہ میاں اپنے دیکھیں یہ ایسا کیا بول رہے تھے کہ لوگ ان کو مار ڈال رہے تھے؟ نہیں، مار ڈالنے کی بات نہیں ہوئی وہاں پر، جو ہے وہاں مارنے کی بات نہیں ہو رہی، وہاں پر صرف جو ہے رسول اپنی بات پیش کر رہے ہیں لیکن لوگ جو ہے ان کی بات کا انکار کر رہے ہیں۔ اچھا بھائی اگر کوئی معقول بات کوئی کہیں بھی کسی زمانے میں کوئی پیش کرے تو کوئی بھی آدمی کیوں انکار کرے گا؟ کیوں کرے گا؟ اور پھر دیکھیں اللہ میاں کے پاس وہی ایک لگا بندھا طریقہ ہے، وہی چل رہا ہے، یعنی 1,24,000 نبیوں کو بھیجے تو اللہ میاں کے پاس وہی لگا بندھا طریقہ ہے، یعنی وہی ایک جو ہے وہ گھسی پٹی بات جو ہے لے کے جو ہے نبی آتا ہے، رسول آتا ہے۔ ارے یار کم سے کم وقت اور حالات کے حساب سے ایک نئے طور طریقے تو جو ہے اختیار کرنے چاہیے، نہیں؟ جب اللہ میاں دیکھ رہے ہیں کہ ایک نبی کو لوگوں نے انکار کیا، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، پانچویں کو، 1,24,000 نبی بھیجے اللہ میاں نے، وہ ساروں کے ان کا طریقہ ایک ہی ہے، لوگوں کو ایک ہی انداز سے جو ہے کنونس کرنے کی کوشش کریں اور ہر بار وہ ناکام ہو رہے ہیں۔ تو اور جو گزر گئے سے گزر گئے، اب یہ اس قرآن کے بارے میں بھی، جو قرآن کے نبی کے بارے میں بھی جو ہے قرآن کے جو ہے بولنے والے کا یہ کہنا ہے کہ تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، یعنی اللہ میاں یہ کہہ رہے ہیں گویا کہ اے نبی میرے رسولوں کا تو میرے ایمبیسیڈرز کا تو جو پہلے بھی جو ہے مذاق اڑایا جا چکا ہے۔ دیکھیں یہ بذات خود جو ہے یہ بات کتنی توہین آمیز ہے۔ اگر امریکہ کا پریزیڈنٹ یہ کہے کہ لوگوں میرے جو ہے میرے جتنے ایمبیسیڈرز ہیں ان کا لوگ مذاق اڑاتے رہے ہیں، تو یہ کہنا بذات خود امریکہ کی جو ہے تذلیل ہے۔ اگر امریکن پریزیڈنٹ اپنی زبان سے یہ کہتا ہے کہ میرے ایمبیسیڈرز کا جو ہے مذاق اڑایا جاتا رہا ہے، کوئی ایسا کہتا ہے؟
کہتا ہے. اور اس کے بعد یہ کہنا کہ جو ہے ٹھیک ہے جن جن لوگوں نے جو ہے مطلب میرے ایمبیسیڈرز کا مذاق اڑایا ہے میں ان کو دیکھ لوں گا. یہ کیا بات ہے یار؟ ایسا ہوتا ہے طریقہ بات کرنے کا؟ بات کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے؟ تو چلیے جناب آیت نمبر 10 ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ نبی سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ اپہاس کیا گیا، تو جنہوں نے ان سے اپہاس کیا انہیں ان کے اپہاس کے دشپرینام نے گھیر لیا. اچھا آیت نمبر فٹ نوٹ بھی ہے؟ اچھا ٹھیک نہیں ہے. اچھا آیت نمبر 11 میں کہا گیا قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. ان سے کہہ دو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے. کون سی زمین میں کیا دیکھیں گے بھائی؟ اگر مان لو کسی جگہ کوئی کھنڈر پڑے ہیں تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر ایک بہت بڑی جو ہے قوم آباد تھی، وہاں پر وہ جو ہے وہاں پر ایک نبی کو بھیجا گیا اور جو ہے اس قوم نے اس نبی کا انکار کیا یا اس رسول کا انکار کیا تو اللہ میاں نے جو ہے اس بستی کو تہس نہس کر دیا. اچھا یہ ہر عالم دین اور جو ہے ہر مسلمان کا یہی سمجھنا ہے، یہی کہنا ہے. دنیا کے جس کونے میں جس کھنڈر کی طرف جائیں گے وہ یہی کہتے ہیں کہ یہاں پر رسول کو بھیجا گیا تھا اور پھر جو ہے ان لوگوں نے رسول کا انکار کیا اس لیے ان کی یہ حالت ہوئی. ارے بھائی ٹھیک ہے کتنی ایسی قومیں ہیں دنیا میں، یقیناً ٹھیک ہے ایک وقت جو ہے بڑے عروج پر رہی، بڑے کمال پر رہی، لیکن ٹھیک ہے کسی نہ کسی وجہ سے ان کا خاتمہ ہو گیا. مگر اب یہ مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے، قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ نہیں وہاں پر ایک رسول کو بھیجا گیا. اچھا ٹھیک ہے بھائی وہ جو ہے دنیا میں کتنے جیسا وہ کیا کہتے ہیں آپ کو یہ ساؤتھ امریکہ ہے یا پھر جو ہے ویسٹرن امریکہ ہے یا پھر آپ جو ہے یورپ کا علاقہ ہے یا رشیا ہے یا آسٹریلیا ہے یا پھر جو ہے جس کو ہم افریقہ کہتے ہیں. دنیا کے جس کونے میں ظاہر بات ہے ہزاروں سال سے کیسی قومیں آباد تھیں. خود اور تو اور ہمارے دیش بھارت کے ہمارے دیش یہ ہے مطلب انڈین سب کانٹیننٹ میں وہ جو جن کو ہم ہڑپا کہتے ہیں مونجو دارو کہتے ہیں وہ ان کی اپنی ایک شاندار تہذیب تھی یار. کیا کچھ نہیں تھا ان کے پاس، کتنے ٹھاٹ باٹ سے کیسے جو ہے منظم طریقے سے وہ رہتے تھے. اب یہاں مسلمان کیا کہتے ہیں نہیں جو ہے ان کے پاس ہاں ان کا بھی ان کے بارے میں یہی دعویٰ ہے لیکن جو ہے اگر ان سے پوچھا جائے کہ یہاں پر کون سے رسول کو بھیجا گیا کوئی جواب نہیں ہے. کوئی بھی ان کے پاس مطلب سنگل پرسنٹ بھی ان کے پاس جو ہے کوئی ثبوت نہیں ہوتا، لیکن دعوے بڑے بڑے کریں گے. ان کا دعویٰ ہے کہ وہاں پر بھی رسول کو بھیجا گیا لیکن ان لوگوں نے اور پھر رسولوں کا انکار کیا تو پھر جو ہے ان کے ساتھ ایسا ہو گیا. کیسا ہوا بھائی؟ تو اب اگر مان لو کسی جگہ کوئی زلزلہ آیا ہے یا کوئی سونامی آئی ہے تو کیا لازماً وہاں ایسا ہوا ہے؟ بھئی ابھی جو ہے ایک ہفتہ پہلے ترکی میں جو ہے اتنا زبردست جو ہے زلزلہ آیا، کتنے ہزاروں لوگ جو ہے میرے مطلب فوت ہو گئے اس کی وجہ سے اور ہر چیز تہس نہس ہو کے رہ گئی. تو کیا وہاں پر رسول کو بھیجا گیا تھا اور وہاں پر جو ہے ان لوگوں نے رسول کا انکار کیا تھا اس لیے ان پر عذاب آیا؟ 2011 میں یعنی جاپان میں جو ہے جو سونامی آئی وہاں پر بھی ایسا ہوا تھا. اور پھر دنیا میں دیکھیں کس موقع پر کہاں کیا ہوتا ہے. کسی جگہ زوردار سیلاب آ جاتا، کسی جگہ اور طوفان آ جاتا، کسی جگہ کوئی زوردار جھکڑ آ جاتا ہوا کا، کتنے لوگوں کی جانیں چلی جاتی. تو اس کا مطلب یہ کہ وہاں پر رسول کو بھیجا گیا اور جو ہے ان لوگوں نے انکار کیا اس لیے ان کے ساتھ ایسا ہوا. ارے یار یہ قرآن اور قرآن کے ماننے والوں کا عجیب معاملہ ہے یار. عقل سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں. ان کے دعوے اتنے فضول اتنے واہیات قسم کے ہوتے ہیں کہ یہ کوئی عقل کوئی منطق ان کی بات پر جو ہے غور بھی نہیں کر سکتی، اتنی فضول باتیں ہیں. اچھا تو اب یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ آیت نمبر 11 میں کہ تم زمین پر جو ہے ذرا چل پھر کر تو دیکھو
हाँ अच्छा ठीक है, चल फिर कर देख लिए तो क्या, अच्छा जहां जहां भी कुछ इस तरह से खंडर हैं, तो खंडर होने का मतलब यह है कि वहां पर अजाब आया। और अजाब क्यों आया? वहां रसूल आया था और लोगों ने जो है उनका इनकार किया। बस ये एक पक्की अटल बात है, हर जगह वो यही जो है इसी तरह का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसकी फुटनोट में मौदूदी साहब ये कहते हैं कि यानी गुजरी हुई कौमों के आसार कदीमा और उनके तारीखी अफसाने शहादत देंगे कि सदाकत व हकीकत से मुंह मोड़ने और बातिल परस्ती पर इसरार करने की बदौलत किस तरह यह कौमें इबरतनाक अंजाम से दो चार हुई। अरे भाई ये क्या मामला है? अब इसमें हड़प्पा मोहनजोदारो में जो कुछ हुआ, वहां पर कौन सी सदाकत और जो है कौन सी हकीकत की बात करें? आपके पास कोई सबूत है? अच्छा, वो लोग यकीनी तौर पर बातिल परस्त थे, इसकी कोई आपके पास का कोई सबूत है? कोई सबूत है? अजीब अजीब मामला। अच्छा जो है वो खंडर हो गया तो इसका मतलब वो जो है नशान इबरत बन गई। अब देखिए आप मान लो, देखें कि हर कौम या फिर जो है हर बस्ती एक ना एक वक्त ऐसा आता है कि वो बस्ती वो सारा का सारा मामला खंडर, बिल्कुल खंडर बन जाता। और तो और अगर आप जो है आगरा के किले में अगर जाएंगे आप, पूरा खंडर बन गया। वहां अपने अपनी आंखों से देखेंगे क्या शान, क्या दबदबा था उनका, क्या क्या शानदार तरीके से उन्होंने पूरे किले को बनाया, लेकिन आज सारा खंडर है। अगर आप शाम के वक्त अगर जो है वो किले के अंदर जाएंगे तो आप डर जाएंगे, इतना जो है इतना हैबतनाक मंजर बन जाता है। तो क्या हुआ? वहां कोई रसूल आया था, उन लोगों ने रसूल का इनकार किया। क्या मतलब है यार? ये यानी दुनिया के हर कोने में एक ऐसा होना एक बिल्कुल नेचुरल सी बात है कि एक कौम, एक बस्ती अपने अरूज पर रहती, उसके बाद धीरे धीरे उनके अंदर किसी ना किसी वजह से जो है जवाल पैदा होता और फिर हो सकता है लोग वहां से हटकर किसी और जगह जाके बसने लगते, तो वो इलाके खुद ब खुद खंडर बन जाते हैं। अगर आप जो है ये जो फतेहपुर सीकरी अगर जाते हैं, कितना बड़ा जो है फतेहपुर सीकरी का इलाका है, क्या शानदार उनके ठाट बाट है। आज सारा खंडर पड़ा हुआ है, सारा खंडर है। तो क्या वहां पर भी ऐसा हुआ? कोई रसूल आया था उनके पास? अजीब बात है। अब ये और बात है कि फतेहपुर सीकरी का जो है जमाना कोई बहुत बहुत पुराना नहीं है, आज से जो है 450-500 साल, 450 साल पुरानी बात है। तो इस तरह से अभी भी कुछ चीजें अपनी असली हालत में हैं। हो सकता है यही फतेहपुर सीकरी आज एक और मजीद 1000 साल के बाद देखेंगे तो कितनी चीजें टूट फूट का शिकार हो चुकी होंगी और पूरी तरह से खंडर, अभी पूरी तरह से खंडर नहीं बना वहां पर, लेकिन हो सकता है 1000 साल के बाद वो सारा मामला खंडर बन जाए। जिस तरह से जिसको आप जो है वो बुलंद दरवाजा कहते हैं ना, वो शेख सलीम चिश्ती के जो है के दरबार में या उनके मकबरे में दाखिल होने के लिए एक शानदार दरवाजा बना है उसकी। अच्छा वो यानी उस दरवाजे के बारे में कहा जाता है बुलंद दरवाजा। अगर आप नीचे बिल्कुल जमीन पर या सड़क पर ठहर कर उस दरवाजे को अगर उसकी पूरी चोटी, उसकी पीठ पर जो है अगर आप जो है अपना देखना चाहें तो एक आदमी टोपी पहना हुआ है और नीचे से अपना सर ऊपर तक ले जाए तो लाजमी तौर पर उसकी टोपी गिर जाएगी। अब ये बात जो है मशहूर है उसके बारे में, ये मैंने भी ऐसा करके देखा है। तो मेरे पास कैप थी तो ऐसा देखने लगा तो मेरी कैप गिरने लगी, तो मैं कैप को ऐसा पकड़ के ऊपर की तरफ देख रहा हूं। ये बात है, सही है। अच्छा, ये इस दरवाजे को बन के आज तकरीबन जो है 450-500 साल हुआ। अब इसमें एक मजीद और 1000 साल जोड़ लें आप, तो 1000 साल के बाद ये दरवाजा टूट फूट का शिकार हो जाएगा। बिल्कुल नेचुरल सी बात है, हर चीज का एक जो है उसकी अपनी एक उम्र होती है, ठीक है, उसमें वियर एंड टीयर पैदा हो जाता। तो अब ये कहेंगे कि देखें क्या शानदार, कैसे कैसे लोग थे यहाँ, ऐसे ऐसे लोग थे, उनके दरवाजे इतने शानदार थे, इतने बुलंद दरवाजे थे, तो वो लोग कैसे कैसे थे होंगे। लेकिन आखिरकार उन्होंने जो है क्या हुआ, ये पूरा खंडर बन गया। क्यों खंडर बन गया? कि उनके पास जो है रसूल आए थे, उन्होंने रसूलों का इनकार किया। क्या ऐसा कहेंगे आप? ऐसा कहेंगे? यानी इनकी बातें कितनी फजूल होती हैं, आप जरा गौर कीजिए। अब ये कुरान कह रहा है कि कुल सीरू फिल अर्दी सुम्मा उन्जुरू, जमीन में जो है चलो फिरो, जमीन में इधर उधर फिर के देखो, और जो है किस तरह से यानी जो झुटलाने वालों का जो है का अंजाम हुआ। कैसी बेतुकी बात है
یعنی ان باتوں کا جھٹلانے والوں کے انجام کو لے کر اس کا کیا جو ہے کیا تعلق ہے، بتائیے کیا تعلق ہے؟ جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نبی ان سے کہو کہ دھرتی میں پھرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا دشپرینام کیا ہوا۔ اور اس میں فٹ نوٹ ہے، ارتھات مکہ سے شام تک عاد، سمود تتھا لوط علیہ السلام کی بستیوں کے اوشیش پڑے ہوئے ہیں، وہاں جاؤ اور انہیں ان کے دشپریناموں سے شکشا لو۔ ٹھیک ہے بھائی، تو تو کیا دنیا مثلاً میں یہ جی مصر میں جو پیرامڈز ہے پڑے ہوئے، وہ کھنڈر بنے ہوئے تھے، اس کو ابھی ابھی ریسنٹلی کچھ 100 سال پہلے اس کو ڈھونڈ کے نکالے اور اس کو ریسٹور کرے، تو وہ اچھی حالت میں ہے وہ چیزیں، تو کیا اس پہ بھی کوئی ہاں، عذاب آیا تھا؟ نہیں عذاب کے علاوہ بھی پہلی بات تو یہ یعنی یہ جو اہرام مصر ہیں جن کو پیرامڈس آف مصر، پیرامڈس آف ایجپٹ کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں علامہ کو نہیں معلوم۔ علامہ یہ پیرامڈس آف ایجپٹ کے بارے میں کوئی جو ہے علم نہیں رکھتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے پورے قرآن میں کہیں کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ فالتو باتیں تو دنیا کی بھری ہوئی ہے، موسیٰ اور فرعون کی جو ہے بار بار جو ہے وہ ٹگ آف وار جاری ہے، وہ جو ہے ان کی نوک جھونک جاری ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ ایجپٹ کے جو پیرامڈس ہیں ان کو لے کر قرآن خالی پڑا ہے، ٹوٹلی خالی ہے۔ جیسے کہ جو ہے قرآن والے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی دریافت ابھی ابھی ہوئی نا، یہ اس دریافت کو جو ہے ہوئے آج تقریباً 200-300 سال ایسا کچھ ہوا ہے، اس سے پہلے انسان اس کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ یہ پیرامڈس اور ایجپٹ کے بارے میں ابھی جو ہے 200-250-300 سال پہلے وہ جو ہے جب اس کی کھدائی ہونے لگی تو جو ہے یہ ساری باتیں اس شکل میں ہمارے سامنے اب آئی۔ ظاہر بات ہے مطلب اس سے پہلے انسان کو جو ہے اس کا پتہ نہیں تھا، ظاہر بات ہے اللہ میاں کو بھی نہیں پتا تھا۔ انسان جیسے جیسے ترقی کرتا رہا، اللہ میاں بھی ترقی کرتے رہے، لیکن ایک اب چونکہ اللہ میاں نے اور جو ہے اب یہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ بند کر دیا، اب کوئی پیغام کوئی کتاب نہیں آئے گی، اس لیے اللہ میاں کا علم وہیں جا کے رک گیا۔ اب اگر مان لو ابھی بھی وحی کا سلسلہ جاری رہتا اور جو ہے نبی اور رسول آتے رہتے، اور تو اب جو ہے نئی نئی باتیں اس میں ایڈ ہوتی رہتی، شاید ہو سکتا ہے اس میں پیرامڈس کے بارے میں بھی ہو جائے، ذکر ہو جائے، یا پھر جو ہے ایفل ٹاور کا بھی ذکر ہو جائے، اس میں جو ہے دیوار چین کا بھی ذکر ہو جائے، یہ بھی ہو جائے کہ جو ہے اس میں تاج محل کا بھی ذکر ہو جائے، ہو سکتا ہے ہاں، کیونکہ اللہ میاں بھی جو ہے ایوالو ہو رہے ہیں نا وقت کے ساتھ ساتھ، اللہ میاں کی جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ ایوولوشن ہو رہی ہے، ایسا کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن چونکہ اللہ میاں رک گئے ان کی ایوولوشن بھی ختم ہو گئی۔ جی اب آیت نمبر 12 میں کہا گیا قُل لِمَن مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُل لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ اچھا پہلی بات تو کوئی پوچھے گا کیوں بھائی؟ اور یہ سوال پھر دیکھیں اب تک کتنے بار یہ سوال کیا گیا کہ آسمان و زمین میں جو ہے وہ کس کا ہے؟ یہ تو اللہ کا ہے ہاں، تو ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے، یعنی مطلب پوچھ بھی یہی رہے ہیں، کہہ بھی یہی رہے ہیں، سوال بھی یہی کر رہے ہیں اور خود جواب بھی یہی دے رہے ہیں، منہ میاں مٹھو ہے نا۔ ان سے پوچھو کہ زمین و آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے، اور پھر یہی کہہ رہے ہیں کہ خود یہی کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ یہ اللہ کا ہے۔ جب اللہ کا ہے کہنا ہے تو پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے بھائی، ہے نا، بے تکی سی بات ہے نا۔ اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ اچھا اللہ نے رحم کیا ہے کس پر بھائی؟ صرف مومنوں پر نا؟ کیا اللہ نے پورے قرآن میں کسی ایک جگہ پر کافروں پر رحم کا کوئی ذکر کیا ہے؟ عجیب بات ہے اللہ میاں کی۔ جی پھر کہہ رہے ہیں کہ اسی لیے وہ نافرمانیوں اور سرکشیوں پر تمہیں جلدی سے نہیں پکڑ لیتا۔ اچھا یعنی اچھا نافرمانی کیا ہے؟ نافرمانی سرکشی کیا ہے؟ نہیں ماننا۔ ہم جو کہہ رہے ہیں، جس انداز میں کہہ رہے ہیں، غیب کی بات پر جو ہے ایمان لانے کے بارے میں ہم جو کہہ رہے ہیں تم کو مان لینا چاہیے۔ اگر تم نہیں مانتے اس کا مطلب تم نافرمان بھی ہو، تم سرکش بھی ہو،
تم کافر ہو اور تم جو ہے مستحق عذاب ہو، تم پر جو ہے زمین پہ، تم پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے، تم کو زمین میں ہم تہس نہس کر دیں گے اور آخرت میں تم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے جہنم کی آگ میں جلائیں گے۔ یہ ہے اللہ میاں، ان کو اللہ میاں کہتے ہیں۔ اچھا، قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا۔ اچھا، یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت، یعنی بالکل یہ اٹل بات ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ اچھا، ماننے کی بات ہو رہی ہے نا بھائی، گھما پھرا کے دیکھیں، یعنی جو مدنی صورتوں میں وہی کفر اور ایمان کی جو ہے کہانیاں سنائی جاتی رہی ہیں، اب مکی جنت میں آ گئے ہم، بقول ڈاکٹر اسرار احمد کے مکی دنیا میں بھی جو ہے وہی کفر اور جو ہے ایمان کا سلسلہ ہے، نہیں مان رہے نا، ماننا چاہیے، نہیں مانتے، تو اب کیا کرنا، اس لیے کہ اس طرح کی اوٹ پٹانگ باتیں کرنا۔ اچھا، اس میں فٹ نوٹ میں لکھتے ہیں مودودی صاحب، یہ ایک لطیف انداز بیان ہے۔ پہلے حکم ہوا کہ ان سے پوچھو زمین و آسمان کی موجودات کس کی ہیں، یعنی یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے کس کے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سورج کو کس نے بنایا۔ اب اگر آج کی، ہاں کوشچن مارک بھی، اچھا اب دیکھیے، اگر آج کی تاریخ میں 2023 میں کوئی پوچھے کہ سورج کو کس نے بنایا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سورج کو چائنا نے بنایا۔ اچھا، کہا جاتا ہے کہ چائنا کا بنایا ہوا سورج وہ چائنا مطلب دنیا کے لیے یہ ہمارے یونیورس کے یا پھر جو ہے یہ سولار سسٹم کے سورج سے 13 گنا زیادہ پاورفل ہے۔ اب یہ سوال کریں ہم کہ یہ مطلب چائنا نے جس سورج کو بنایا اس کو کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا؟ ابھی سوال ہے۔ اچھا، یہاں پوچھ رہے ہیں کہ جی کیا کہا آپ نے؟ وہ تو ہر شروعات کو اللہ پہ لے کے جائیں گے نا، چائنا نے وہ تو جو لے جائیں گے، بنایا وہ بھی تو اللہ کی وجہ سے ہی بنا۔ نہیں، اللہ کی وجہ سے بنتا تو اب تک بننا چاہیے تھا، اب تک کیوں نہیں بنا؟ بھائی اگر دیکھیں کہ دنیا کو پاور کی ضرورت ہے، الیکٹریکل پاور، اور یہ اس سورج کے ذریعے سے آنے والے وقت میں انسان کو الیکٹریسٹی مہیا ہوگی اور بہت سستی قیمت پر ہوگی، ظاہر بات ہے انسان کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے، پہلے کے مقابلے میں بہتر ہو سکتی ہے۔ جب انسان کے پاس الیکٹریسٹی آسان ہو جائے گی اور سستے دام میں ملے گی، ظاہر بات ہے انسان بہت سے کام اس کے ذریعے سے کر پائے گا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ 2023 میں یہ چیز پاسبل ہوئی، اب تک اللہ میاں کیا کر رہے تھے؟ بھی کم سے کم چائنا نے، ٹھیک ہے اس میں چائنا کے بھی اپنے فائدے ہوں گے، یقیناً ہوں گے، جب اس نے اتنا بڑا انویسٹمنٹ کیا ہے تو وہ اپنا مفاد تو ضرور چاہتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے، مگر انڈائریکٹلی وہ سارے انسانوں کے لیے بہت بڑا فائدے کا کام کیا نا، اس نے کیا نا۔ اب اگر مان لو انسان کو آنے والے وقت میں الیکٹریسٹی سستے داموں ملے گی تو اس کا مطلب اس کا کریڈٹ کس کو جا رہا ہے؟ چائنا کو جا رہا ہے نا، اس کا کریڈٹ اللہ میاں کو تو نہیں جا رہا، کیونکہ اللہ میاں نے تو نہیں کیا ایسا۔ اللہ میاں کو انسان کی بہتری، اس کی ترقی کے معاملے میں اس کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ اللہ میاں جو ہے ایسے ہی ہیں، اٹھ پٹانگ باتیں کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں۔ ہاں، تو یہاں یہ کہا گیا ہے کہ سائل نے سوال کیا اور جواب کے انتظار میں ٹھہر گیا، مخاطب اگرچہ کہ خود قائل ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، لیکن نہ تو وہ غلط جواب دینے کی جرات رکھتے ہیں۔ دیکھا عجیب عجیب باتیں ہیں، کیا اٹھ پٹانگ باتیں مودودی صاحب کی، اللہ میاں کے ابا کی، یعنی یہ کہنا، یہ انداز ہی اصل میں بے تکا ہے۔ ان سے پوچھو، دیکھیں یہاں پر ایک پہلا لفظ آیا ہے قل، ان سے کہو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے۔ تو اصل میں یہ جواب، جب ان سے جواب لینا ہے تو جواب لو، ان سے جواب نہیں لیتے۔ اگر وہ کہتے ہیں نہیں جو ہے اللہ کا نہیں ہے، تو کیا ان کے پاس کیا جواب ہے؟ یہی پوچھیں گے نا، اللہ کا نہیں ہے تو کس کا ہے؟ بھائی کس کا بھی ہوگا۔ وہ لوگ بولیں گے نہیں فلاں جو ہے کسی جو ہے دیوتا کا ہے۔
تو اللہ میاں اس کا رد کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل نہیں. ایک سیکنڈ جی، فون بج رہا ہے شاید میرا. تو میں کہہ رہا تھا، یعنی سائل نے سوال کیا اور جواب کے انتظار میں ٹھہر گیا. مخاطب اگرچہ خود قائل ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، لیکن نہ تو وہ غلط جواب دینے کی جرت رکھتے ہیں. کیوں نہیں رکھتے بھی جرت؟ اگر میں کہوں کہ جو ہے ٹھیک ہے، یہ جو ہے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ کسی جو ہے کوئی گھنشیام بابو نے بنایا، ٹھیک ہے میں جواب دے دیا نا. اب میری بات کا جو ہے میری بات کا انکار کر کے دکھاؤ. اب اگر سامنے والا پوچھے گا نہیں آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ جو ہے اس کو گھنشیام بابو نے بنایا ہے، تو ظاہر بات یہی سوال میں ان سے کروں گا کہ ابھی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ جو ہے اس کو اللہ نے بنایا. بات تو گھما پھرا کہ نہیں آ رہی نا. اگر میرے پاس جواب نہیں ہے میرے دعوے کا، تو کیا آپ کے پاس کوئی جواب ہے آپ کے دعوے کا؟ نہیں، کوئی جواب نہیں ہے. دعویٰ ہے نا، دعویٰ کوئی بھی کر سکتا ہے، دعویٰ میں بھی کروں گا. میں کہوں گا کہ جو ہے گھنشیام بابو نے بنایا، تو میری بات کو جو ہے آپ جھٹلا کے دکھاؤ. بھئی میں نے تو کہا کہ جو ہے یہ اس کو گھنشیام بابو نے بنایا، تو آپ کے پاس جرت ہے میرے اس دعوے کو جو ہے جھٹلانے کی؟ نہیں. انہیں الٹیمیٹلی بات وہیں آ کے رک رہی ہے نا کہ نہ دعویٰ تو میں بھی کر رہا ہوں، دعویٰ تو یہ بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کے دعوے کا نہ تو کوئی ثبوت ہے نہ کوئی دلیل ہے. ظاہر بات ہے میرے پاس بھی نہیں ہے نا. اچھا، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اور نہ صحیح جواب دینا چاہتے ہیں. تو کیا صحیح جواب آپ کے پاس ہے حضرت مودودی صاحب؟ ہے آپ کے پاس کوئی دعویٰ، کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اس کو آپ کے اللہ نے، جس خدا کو عربوں نے گھڑا اور ہمارے متھے مارا، اس کا نام جنہوں نے اللہ رکھا، یہ اس سورج چاند ستاروں کو آپ کے اللہ نے یا عربوں کے گھڑے ہوئے اللہ نے بنایا ہے، اس کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ کیا ثبوت ہے؟ اچھا، کیونکہ اگر صحیح جواب دیتے ہیں تو انہیں خوف ہے کہ مخالف ان سے ان کے مشرکانہ عقیدے کے خلاف استدلال کرے گا. دیکھیے میں یہ بات میں اس لیے کہہ سکتا ہوں کیونکہ میرا اپنا کوئی عقیدہ نہیں ہے، نہ مشرکانہ عقیدہ ہے نہ موحدانہ عقیدہ ہے. سچ والا کا کوئی عقیدہ نہیں ہے. اب اگر سچ والا یہ کہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کو گھنشیام بابو نے بنایا، یا کلو ماما کچھ بھی نام یہ اوٹ پٹانگ نام میں دے دوں، تو ٹھیک ہے میری بات کا جو ہے رد کر کے دکھاؤ. ہاں اچھا، اس لیے کہ وہ جواب نہیں دیتے تب حکم ہوتا ہے کہ تم خود ہی کہو کہ سب کچھ اللہ کا. یہ صرف ایک جو ہے میاں مٹھو والی بات ہے، منہ میاں مٹھو والی بات ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جی جناب، ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں آیت نمبر 12 کے بارے میں؟ تو نبی ان سے پوچھئے کہ جو کچھ آکاشوں تتھا دھرتی میں ہے. سچوالا جی پچھلی آیتوں میں بھی اینڈنگ میں بس یہی تھا، آکاشوں اور دھرتی میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. ہاں یہی رہے گا، اور کیا رہے گا. پورا آل عمران میں یہی ہے، معاہدہ میں بھی یہ جملے کئی ہاں بار یہی آئے. رہے. ہاں اور یہ نہیں، دیکھیں کل ملا کر قرآن میں دعوے ہی تو ہے نا بھی. دیکھیں قرآن میں یا تو جو ہے پرانے وقتوں کی قصے کہانیاں ہیں، پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں ٹھیک ہے، بے بنیاد کہانیاں، ادھر ادھر سے لے کے جمع کی گئی کہانیاں ہیں 98%. باقی کا کیا ہے؟ یا تو جو ہے دعوے ہیں کہ جو ہے آسمان کو میں نے بنایا، سورج کو میں نے بنایا، چاند کو میں نے بنایا. اس میں ثبوت نہیں ہے کچھ بھی، صرف دعوے ہیں. یا پھر کیا ہے اس کے علاوہ کیا ہے؟ مار دھاڑ ہے، قتل و قتال ہے، اوٹ پٹانگ باتیں ہیں. اور کیا ہے قرآن میں اس کے علاوہ؟ کیا ہے؟ کفر اور شرک کے جو ہے کی جو ہے وہ وہاں پر جنگ و جدل ہے کہ وہ سامنے والا کافر ہے تو اس کے خلاف جو ہے جہاد کرنا ہے، اور یہ مومن ہے تو یہ اس کے ساتھ جو ہے میں بھائی چارہ رکھنا ہے. اس طرح کی باتیں ہیں قرآن میں. ان کے علاوہ اور ہے کیا ہے ان کے علاوہ؟ اب ہم جو ہے دیکھیے 6 صورتیں ہم نے پڑھ لی، 5 صورتیں ہم نے ختم کر دی، بڑی صورتیں تھیں وہ 5 بڑی صورتیں. اب یہ 6ٹی صورت ہم پڑھ رہے ہیں، اور 6ٹی صورت کے بارے میں ہماری روایات میں یہ بات آتی ہے کہ یہ بہت اہم صورت ہے. اس صورت کے بارے میں کیا کیا فضیلتیں، کیا کیا اہمیتیں بیان کی گئی ہیں، اور ہم اس صورت کو اب اس وقت پڑھ رہے ہیں.
دنیا کے سامنے ہے. ایک ایک آیت کو ہم کھول کھول کر اس کے ایک ایک لفظ پر غور کر رہے ہیں, اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں, دنیا کو بھی دکھا رہے ہیں کہ جو ہے قرآن اصل میں ہے کیا. جی اچھا, آیت نمبر 13 میں کہا گیا, اگلی دونوں سے جی جی ہو گیا. اچھا پڑھیے. پوچھئے کہ جو کچھ آکاشوں تتھا دھرتی میں ہے وہ کس کا ہے؟ کوشچن مارک. کہو اللہ کا ہے. اس نے اپنے اوپر دیا کو انیواریہ کر لیا ہے. وہ تمہیں اوشیہ پرلے کے دن ایکتر کرے گا جس میں کوئی سندے نہیں. جنہوں نے اپنے آپ کو کشتی میں ڈال لیا وہی ایمان نہیں لا رہے ہیں. اس میں ایمان ایک نہیں فٹ لا رہے نوٹ ہیں ہے, وہ بس. کہہ رہے ہیں جی ارتھات پورے وشو کی ویوستھا اسی کی دیا کا پرمان ہے تتھا اپنی دیا کے کارن ہی وشو میں دنڈ نہیں دے رہا ہے. حدیث میں اچھا ہے کہ جب اللہ نے اتپتی کر لی تو ایک لیکھ لکھا جو اس کے پاس اس کے عرش سنہاسن کے اوپر ہے. نشچے میری دیا میرے کرودھ سے بڑھ کر ہے. یہ لکھا اچھا, ہوا اب ہے آپ دیکھیے میری دیا کہ میرے یہ بات, جی ذرا جو ہے قرآن کے اس طرح کے دعووں پر بھی ذرا غور کیجئے کہ اللہ میاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے میں تو جو ہے رحمت کرنے والا ہوں. اچھا, پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کس کے اوپر ہے؟ کیا کافروں پر ہے؟ کیا منکروں پر ہے؟ کیا مشرکوں پر ہے؟ کیا سرکشوں پر ہے؟ کیا نہیں ماننے والوں پر ہے؟ نہیں, اس کی اللہ کی رحمت صرف مومنوں کے اوپر ہے بھائی. پورے قرآن میں کافروں کے لیے نہ تو کوئی رحمت ہے, نہ کوئی کرم ہے, اور نہ جو ہے ان کے لیے کوئی اپنائیت ہے, کچھ بھی نہیں. اچھا, یہی نہیں, بات یہاں ختم نہیں ہوتی. پھر قرآن میں بار بار جو ہے یہی کافروں کے بارے میں تو کہا گیا ہے نا. قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو تہس نہس کر دیا, ہم نے پوری بستیوں کو جو ہے الٹ دیا, ہم نے پوروں کو تباہ و برباد کر ڈالا. یہ کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے نہیں, کافروں کے لیے ہے نا. کافروں کے لیے بات کہی ہے, پھر رحمت کہاں سے آئی بھی؟ اگر آپ واقعی رحمت والے ہوتے تو ظاہر بات ہے آپ کم سے کم اتنا تو سوچتے کہ میں جس بستی کو پوری طرح سے تباہ و برباد کر رہا ہوں اس میں خواتین بھی ہیں, ان میں جو ہے ان میں عورتیں ہیں, ان میں جو ہے چھوٹے بچے ہیں, معصوم بچے ہیں, ان میں دودھ پیتے بچے ہیں, ان میں بیمار ہیں, ان میں بوڑھے ہیں, ان میں بے قصور لوگ ہیں. اگر آپ واقعی رحم والے ہوتے تو آپ ان لوگوں کو بچا لیتے. آپ صرف ان لوگوں کو جو ہے نقصان پہنچاتے جو واقعی مجرم تھے. لیکن آپ کی رحمت تو ایسی ہے کہ آپ پوری کی پوری بستی کو, یعنی خواتین سمیت, معصوم بچوں سمیت, دودھ پیتے بچوں سمیت, بیمار اور بوڑھے لوگوں کے سمیت پوری کی پوری بستی کو تہس نہس کر دیتے ہیں. ایسے رحیم ہیں آپ, ایسے کریم ہیں. قربان جائیں آپ کی رحمت اور آپ کے کرم پر, قربان ہے نا. کیا خیال ہے؟ اچھا, اب آیت نمبر 13 میں کہا گیا, جی آیت نمبر 13 میں کہا گیا وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ہے وہ سب ٹھہرا ہوا ہے, سب اللہ کا ہے, وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. ایک عجیب, ایک بے چکی سی اٹھ پٹانگ بات ہے, بے بنیاد بات, بے ثبوت بات, ایک بچکانہ سی بات. جو کچھ جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں ہے اور جو ہے دن کے اجالے میں ہے. کیا باتیں ہیں یار, وہ سب کچھ سننے والا ہے, جاننے والا ہے, فضول سی بات ہے. جی ہندی والے بابا. تتھا اسی کا ہے جو کچھ رات اور دن میں بس رہا ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. واہ, یہ فٹ کمال نوٹ ہے. میں ہے. جی ارتھات اسی کے ادھیکار میں تتھا اسی کے ادھین ہے ہر چیز. اچھا, آیت نمبر 14. قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین. اچھا, وہ شرک کو لے کر
خاص طور پر یہ مکی صورتوں میں بڑی، ارے یار شرک تو جو ہے اتنی بری چیز، اتنا جو ہے اس کو جو ہے اس کے ساتھ کراہیت کی جو ہے کی نظر سے دیکھا گیا. اب یہاں پر بھی وہی کہا گیا، کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ یہ سوال کر رہے ہیں. اس خدا کو، یعنی اس اللہ کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے اور روزی لیتا نہیں ہے. اچھا، وہ یطعم ولا یطعم، یہ جو روزی دیتا ہے لیکن روزی لیتا نہیں ہے، روزی دیتا ہے لیکن روزی لیتا نہیں ہے. کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں، اور تائید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے، تو بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہونا. کوئی دوسرا شرک کرتا ہے تو کرے، یعنی پیغمبر مطلب قرآن کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، دوسرے شرک کرتے ہیں تو کرنے دو، تو جو ہے شرک نہیں کرنا. اچھا، اب یہاں پر اس کی فٹ نوٹ میں لکھتے ہیں مودودی صاحب، اس میں ایک لطیف تعریض ہے. ٹھیک ہے، مشرکوں نے اللہ کے سوا جن جن کو اپنا خدا بنا رکھا ہے وہ سب اپنے ان بندوں کو رزق دینے کے بجائے الٹا ان سے رزق پانے کے محتاج ہیں. اچھا، کوئی فرعون خدائی کے ٹھاٹ نہیں جما سکتا جب تک اس کے بندے اسے ٹیکس اور نذرانے نہ دے دیں. ارے بھائی، یہ قرضے تو اللہ میاں بھی تو لیتے ہیں نا، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، 6 بار اللہ میاں قرضے مانگ رہے ہیں، ادھار مانگ رہے ہیں انسانوں سے. اللہ میاں آپ فرعون پر جو ہے کیوں رونا رو رہے ہیں؟ بھائی قرضے دار تو آپ جو ہے قرض دار تو خود آپ بھی ہیں نا، آپ بھی لون لیتے ہیں لوگوں سے، انسانوں سے. اگر جو ہے مان لو ٹیکس کی صورت میں، فرعون تو انسان تھا نا. ہاں، فرعون تو انسان تھا. فرعون انسان ہے. اگر فرعون جو ہے ٹیکس لے رہا ہے لوگوں سے تو ٹھیک ہے، لے گا. آپ بھی تو لے رہے ہیں نا، آپ ٹیکس نہیں بلکہ آپ قرضے لے رہے ہیں، قرضے لے رہے ہیں نا. ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، 6 جگہوں پر قرآن میں آتا ہے کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے گا تو اللہ کیا کرے گا، اس کو بڑھا چڑھا کر، بڑھوتری کر کے جو ہے اس کو لوٹائے گا. اللہ بڑھوتری کر کے اس کو لوٹائے گا. کیا بات ہے یار، اس کا مطلب یہ تو جو ہے انشورنس کمپنی ہو گئی. انشورنس کمپنی بھی تو آپ کے سامنے آتی نا بھی. دیکھیں آپ جو ہے ابھی آپ مجھے ہم کو اتنا دے دو، اگر آپ جو ہے ہمیں 1 لاکھ دے دیتے ہیں تو ہم آپ کی ڈیتھ کے بعد آپ کو 5 لاکھ روپے دیں گے. ایسے ہی کہتی ہے نا انشورنس کمپنی. اور کیسا کہتی ہے عبدالحمید صاحب، کیسا کہتی ہے؟ یہی سسٹم ہے پورا. ایسی ہے نا بھئی. انشورنس کمپنی کو اب ہم جو ہے اپنی زندگی میں 1 لاکھ روپے دینا، تو ہمارے مرنے کے بعد انشورنس کمپنی کیا کرتی ہے، 5 لاکھ روپے دیتی ہے. تو اللہ میاں بھی جو ہے پالیسی ہے نا ستوارا جی، زندگی کے ساتھ بھی زندگی کے بعد بھی. ہاں، اگر مان لو جو ہے آپ کو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اگر ڈیتھ بھی نہیں ہو رہی لیکن آپ کے جو ہے ہاتھ جو ہے آپ کے پیر اگر ٹوٹ کے کسی کے جو ہے کوئی ایسا نقصان ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں بھی جو ہے انشورنس کمپنی آپ کی جو ہے مدد کرے گی، تو اللہ بھی مدد کرے گا. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ 20 سال تک کی انشورنس پالیسی لیے، اگر آپ مر گئے تو آپ کے گھر والوں کو اتنے ملیں گے، اور آپ نہیں مرے تو اس کا دگنا ملے گا آپ کو. ایسی بھی پالیسیز. نہیں بھائی، اس کا مطلب یہ انشورنس کمپنی تو اللہ میاں سے بھی جو ہے بہتر ہے. اللہ میاں تو سارے جو ہے ان کے جو بھی انعامات ہیں وہ مرنے کے بعد ہی دیں گے نا. لیکن انشورنس کمپنی مان لو اگر جو ہے ایک شخص خود 20 سال کا ہے اور وہ ایک پالیسی لیتا ہے، تو مان لو وہ جو ہے آنے والے 20 سال تک وہ زندہ رہا، تو جس وقت اس کی عمر 40 سال ہو جاتی ہے تو وہ پالیسی پوری طرح سے 5 لاکھ روپے اس بندے کو دے دے گی، جبکہ وہ زندہ ہے ابھی اور 40 سال کی عمر میں اچھی طرح سے جو ہے ٹھیک ٹھاک ہے، ہٹا کٹا ہے. تو وہ جو ہے 5 لاکھ روپے سے لے کر 5 لاکھ روپے لے کر اچھا جو ہے عیش کرے گا. تو کہنے کا میرا مطلب ہے کہ اللہ خود بھی قرضے مانگ رہا ہے انشورنس کمپنی کی طرح. تو اب اللہ میاں کو یہ حق کیسے پہنچتا ہے کہ کسی اور کے بارے میں کہیں کہ وہ جو ہے وہ ٹیکس لیتا ہے؟ بھئی آپ بھی تو ایسے ہی کرتے ہو، یعنی مطلب 5% یعنی مطلب 20% آپ لیتے ہو نا،
اس کو خمس الغنائم کہتے ہیں. لوگ جو لوٹ مار کے پیسے لا کے جمع کرتے ہیں بیت المال میں، اس میں 20% اللہ اور اس کے رسول کے نام پر لکھ دیا جاتا ہے. اب لینے والا تو جو ہے رسول ہے، رسول اپنی زندگی میں پوری طرح سے ٹھاٹ جو ہے کر رہا ہے، لیکن نام اللہ کا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میاں آپ بھی لوٹ مار کے مال میں سے 20% لینے والے ہو نا، تو پھر آپ فرعون کو برا کیوں کہتے ہو؟ کیوں کہتے ہو؟ ہاں اچھا، کسی صاحب قبر کی شان معبودیت قائم نہیں ہو سکتی جب تک اس کے پرستار ان کا شاندار مقبرہ تعمیر نہ کریں. اچھا ابھی جو ہے اسی طرح کا ایک شاندار جو ہے چوکو ڈبہ اللہ میاں آپ کے لیے بھی تو تعمیر کیا گیا نا؟ نہیں کیا گیا؟ کیا خیال ہے؟ اللہ کا گھر ہے نا بیت اللہ. ہاں اچھا، اللہ کا گھر اللہ میاں خود نہیں بنا سکتے. دیکھو اللہ میاں کتنے مجبور ہیں، محتاج ہیں کہ کہنے کو تو اللہ جو ہے چاند سورج بنا رہے ہیں، لیکن خود اپنا گھر نہیں بنا سک رہے ہیں. یار یہ کیسے اللہ میاں ہے؟ یار کیسے اللہ میاں ہے؟ تو اللہ میں اور پھر جو ہے وہ جو ہے جن کی کوئی ولی ہے، کوئی بڑی شخصیت ہے جن کا مقبرہ بنایا گیا ہے، تو وہ مقبرہ اور جو ہے چوکو ڈبے میں فرق کیا ہے؟ اس مقبرے کو بنانے والے بھی انسان ہیں، اور یہ اللہ میاں کے گھر کے نام پر جو بات جو ہے جو بات کہی گئی، اس کو بنانے والے بھی انسان ہیں. تو اس کا مطلب جو ہے وہ شان معبودیت والی جو بات ہے کہ لوگ اگر جو ہے کسی کا مقبرہ بنا کر وہاں کچھ لوگ جو ہے رسم عبودیت بجا لاتے ہیں، تو ایگزیکٹلی انسانوں کے بنائے ہوئے چوکو ڈبے کو لے کر وہاں پر بھی رسوم عبودیت یعنی اس طرح کی ہوتی ہے نا، وہاں پر بھی تو رسوم یعنی عبودیت بجائے لائی جاتی ہے. وہاں پر بھی تو یہی ہو رہا ہے. کعبہ نامی چوکو ڈبے کے سامنے لوگ جھک رہے ہیں، اس کو چوم رہے ہیں، اس کو چاٹ رہے ہیں، اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں. کیا کیا تقدس اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے. یہ چوکو ڈبہ کس کا بنایا ہوا ہے؟ اللہ میاں آپ کا بنایا ہوا ہے؟ آپ نے بنایا نہیں نا، انسان نے بنایا. تو یہ چوکو ڈبہ اور وہ اس مقبرے میں فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے؟ اچھا آگے دیکھیے کیا لکھتے ہیں. کسی دیوتا کا دربار خداوندی سج نہیں سکتا. کسی دیوتا کا دربار خداوندی سج نہیں سکتا جب تک اس کے پجاری اس کا مجسمہ بنا کر کسی عالیشان مندر میں نہ رکھیں اور اس کو تزئین و آرائش کے سامانوں سے آراستہ نہ کریں. اچھا اب دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو چوکو ڈبہ ہے، یہ جو ہے مکہ میں جو چوکو ڈبہ ہے، اس چوکو ڈبے کو ہر سال ایک غلاف، کالے کپڑے کا ایک غلاف جو ہے پہنایا جاتا ہے. اچھا وہ پوری باقاعدہ ایک تقریب، ایک فنکشن ہوتا ہے، اس کو حفل کیا کہتے ہیں، اس کے لیے کچھ خاص جو ہے حفل لقسمت الکعبۃ المشرفہ، یعنی کسوہ کہتے ہیں اس غلاف کو یا اس کپڑے کو جو چوکو ڈبے کے سراؤنڈنگ میں لپیٹا گیا ہے، اس کا غلاف سمجھنا، اس کا کور کالے رنگ کا. اچھا وہ کالے رنگ کا جو ہے جو کپڑا ہے، وہ اس کا کارخانہ، اس کی جو فیکٹری ہے خود مکہ میں ہے. میں اس کارخانے کے اندر گیا ہوں اور اس میں جو کام کرنے والوں سے میں ملا ہوں. اس میں کچھ پاکستانی ہیں، کچھ انڈین بھی تھے، کچھ وہاں کے کچھ ایجپشین ہیں، کچھ سعودی بھی ہیں اس میں کام کرنے والے ہیں. میں جو ہے ہم کئی گھنٹے وہاں اندر رہے، اور وہ کس طریقے سے کپڑا بنا، پورا مینول کام ہوتا ہے، ہاتھ سے جو ہے ساری بنت ہوتی ہے، اس پہ جو ہے باقاعدہ کچھ لکھا بھی جاتا ہے، اور اوپر کے حصے میں جو قرآن کی آیتیں لکھی جاتی ہیں، وہ لکھنے والے جو خطاط ہیں میں ان سے بھی مل چکا ہوں. ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیے کہ ایک سال تک، پورا سال تمام وہ اس کا کسوہ، اس کا جو غلاف ہے وہ تیار کیا جاتا ہے، اور پھر باقاعدہ جو ہے وہ مکہ کے گورنر یا پھر جو ہے ایک کوئی بڑی شخصیت کے ذریعے سے وہ اس کو کعبہ پہلے والا جو ہے جو غلاف ہے اس کو نکالنے کا کام، اس کے بعد پھر نیا جو ہے غلاف اس کو پہنانے کا پوری باقاعدہ تقریب ہوتی ہے، ایک فنکشن ہوتا ہے، بہت شاندار فنکشن.
फिर उसके बाद पता नहीं कितने कीमती किस्म के जो है इतर उस कपड़े पर जो है छिड़के जाते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि उसका गिलाफ जो है ना, काबा का जो गिलाफ है, उसके बारे में कहा जाता है कि ये कम से कम 20 से 22 मिलियन डॉलर का होता है। अब पता नहीं डॉलर है या रियाल जो भी है, तो एक गिलाफ जो 1 साल तक रहता है, और फिर 1 साल हो जाने के बाद में वो जो मक्का में जो पार्टिसिपेंट होते हैं उस कॉन्टेस्ट के जो है, जिससे क़िरात और हिफ्ज़ का मुकाबला होता है, जिसमें मैं खुद भी 1982 में मैं शरीक रहा, मुझे भी 1 मीटर गिलाफ काबा मिला था, जो मेरे पास अभी भी जो है पड़ा है। लेकिन कुछ लोगों ने कभी उसमें से थोड़ा थोड़ा कतर कतर के लोग जो है उसमें से मेरे पास लेके गए। आज भी मेरे पास थोड़ा सा हिस्सा पड़ा हुआ है। पिछले दिनों जो है अब हम इधर से उधर जो है वो गिलाफ का जो है वो मेरी नजर पड़ी तो मैं हंसने लग गया, यार अब मैं इसको क्या करूं, इसको रखूं फेंकूं, चलो ठीक है, एक यादगार है, मैं अब मेरे साथ रखा हुआ है। कहने का मेरा मतलब ये है कि ये तो अब ये हमारे मौदूदी साहब कह रहे हैं कि वो एक मुजस्समा आलीशान जो है मंदिर में रखा जाता है, उसकी तज़यीन और आराइश होती है, उसका सामान पूरा। तो इसका मतलब यही, ये चौको डब्बे के ऊपर भी सब कुछ होता है, तो ये भी वही है ना भाई, ये भी वही है ना, ये भी एक तरह का रम्ज है, ये भी एक तरह का जो है कुछ ना कुछ एक ऐसा मुजस्समा है, अगरचे कि इसकी शक्ल कोई इंसान की जैसी है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जिस पत्थर को लेकर अगर किसी के दिल में तकद्दुस आ जाए, कोई खुसूसियत का जो है उसमें पहलू अगर हो जाए, तो जाहिर बात है वो भी बुत बन जाता है, वो भी सनम कहलाता है। और ये काबा चौको डब्बा असल में ये मुसलमानों का सनम है, बुत है, बुत अल्लाह का बुत है। अच्छा, सारे बनावटी खुदा बेचारे, अच्छा दूसरे सारे बेचारे हैं और आप बाचारे हैं, वाह कमाल है। सारे बनावटी खुदा बेचारे खुद अपने बंदों के मोहताज हैं। और अल्लाह मियां आप किसके मोहताज हैं भाई? खुद अपना घर बनाने के मामले में अल्लाह मियां आप किसके मोहताज है? क्या इंसानों के मोहताज नहीं है? क्या ये घर जिसे बैतुल्लाह कहा गया, ये चौको डब्बा, ये जिसे बैतुल्लाह कहा गया, क्या इसको इंसानों ने नहीं बनाया? क्या आप अपना घर बनाने के मामले में इंसानों के मोहताज नहीं है अल्लाह मियां? इसका जवाब देना पड़ेगा आपको। जब दूसरे मोहताज हैं, मैं कहना चाह रहा हूं कि जब दूसरे मोहताज हैं, ठीक है मोहताज हैं, खुदा इंसान की अपनी जो है तख्लीक है, इंसान ने जो है खुदा को तख्लीक किया है। जब दूसरे खुदाओं के बारे में अगर इस्लाम ये कहेगा तो एग्जैक्टली वही मामला इसके साथ भी तो फिट होता है ना, मैं कहना ये चाह रहा हूं। अच्छा, मौदूदी साहब फिर आगे कह रहे हैं कि सिर्फ एक खुदावंद आलम ही वो हकीकी खुदा है जिसकी खुदाई आपसे आप बलबूते आप अपने बलबूते पर कायम हैं। वाह, वाकई यानी अल्लाह की खुदाई किसके बलबूते पर कायम है? अल्लाह मियां अपना कोई काम नहीं कर सकते। अल्लाह मियां मुहताज हैं फरिश्तों के, अल्लाह मियां मुहताज हैं मलाइका के, अल्लाह मियां मुहताज हैं नबियों के, अल्लाह मियां मुहताज हैं रसूलों के, अल्लाह मियां मुहताज हैं किताबों के, अल्लाह मियां मुहताज हैं उन किताबों की तर्जुमा करने वालों के, अल्लाह मियां मुहताज हैं उन किताबों की तफसीर करने वालों के, अल्लाह मियां मुहताज हैं उन किताबों को प्रिंट करने वालों के, अल्लाह मियां मुहताज हैं उन किताबों को प्रिंट करने के बाद उन किताबों को तकसीम करने वालों के। देखिए अल्लाह मियां की मुहताजी क्या हाल है यार। अल्लाह मियां सर तापा मुहताज हैं। अल्लाह मियां मुहताजी की अलामत हैं, मुहताजियत में डूबे हुए हैं अल्लाह मियां, इतने मुहताज अल्लाह मियां तो बड़ा तरस आता है अल्लाह मियां आप पर। अरे कोई एक तो काम आप अपना खुद कर लिए होते, हर काम में आप दूसरों के मोहताज हैं, कोई काम नहीं कर सकते आप अपने खुद अपने बलबूते पर। हाँ, नहीं मुझे बताइए कि इस दुनिया में अगर आप ये पूछे मुझसे, कोई पूछे कि जो है इस दुनिया में सबसे बड़ा मोहताज कौन है, मैं कहूंगा सबसे बड़ा मोहताज अल्लाह है। मेरा जवाब ये रहेगा, मेरा जवाब यह है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा मोहताज अगर कोई है तो वो अल्लाह है। जाहिर बात है अल्लाह का कोई वजूद साबित नहीं है, इसलिए जो है मैं अल्लाह को मानने की हैसियत से नहीं देख रहा हूं। मैं सिर्फ जो है उसके बारे में कुरान पर जब मैं गौर करता हूं तो कुरान का अल्लाह सर तापा मोहताज है, सर तापा मोहताज है। और तो और अल्लाह का जो है जो अर्श है
ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اللہ کے عرش کو فرشتے 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے. آپ نے دیکھا ہے وہ جو ہے ایک کسی کا جنازہ جاتا ہے یا پھر جو ہے یا ہودج میں یا پھر کوئی رتھ جو ہوتی نا اس میں نوشا بیٹھے ہوئے ہیں. وہ نوشا جو ہے رتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس رتھ کو تقریباً پتہ نہیں کتنے غلام اپنے کندھوں پر اٹھائے کے جو ہے لے کے جا رہے ہیں اور اندر جو ہے کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ نوشا دلہے میاں. تو اللہ میاں کا تخت بھی ایسا ہی ہے، تخت ہے. اللہ میاں کا جو عرش ہے، عرش کہتے ہیں تخت کو. قرآن میں عرش انسانوں کے لیے بھی آیا ہے، قرآن میں عرش اللہ کے لیے بھی آیا ہے. قرآن میں عرش کے بارے میں عظیم کا لفظ انسانوں کے لیے بھی آیا ہے، ملائکہ سبا کے لیے، اور عرش عظیم کا جو ہے لفظ اللہ کے لیے بھی آیا ہے. گویا کہ قرآن کے نزدیک، قرآن کے بولنے والے کے نزدیک تخت انسانوں کے لیے بھی ہوتا ہے اور جو ہے اللہ کے لیے بھی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تخت کو اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کا تصور ہے، اس کا ایک کانسیپٹ ہے، وہ سوچتا ہے کہ اللہ ایسا ہے کہ جو ہے اس کے تخت پر اللہ میاں بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں یا لیٹے ہیں یا جو بھی ہیں، جس حالت میں بھی ہیں، براجمان ہیں، جلوہ افروز ہیں، اور اس تخت کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. یہ ہے اللہ میاں. کیا اللہ میاں ہے یار، کمال ہے. کتنے محتاج ہیں اللہ میاں. یعنی اللہ میاں کے تخت کو اٹھانے کے لیے 8 فرشتوں کی ضرورت ہے. سوچئے. جی جناب، اس آیت کا آپ ہندی ترجمہ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر 1 گھنٹہ ہو گیا ہے. آیت نمبر 14. جی. اے نبی، ان سے کہو کہ کیا میں اس اللہ کے سوا کسی کو سہایک بنا لوں جو آکاشوں تتھا دھرتی کا بنانے والا ہے؟ وہ سب کو کھلاتا ہے اور اسے کوئی نہیں کھلاتا. آپ کہیے کہ مجھے تو یہی آدیش دیا گیا ہے کہ پرتھم آگیاکاری ہو جاؤں تتھا کداپی مشرکوں میں سے نہ بنوں. جی صحیح. اچھا بھائی، 1 گھنٹہ ہو گیا ہے. جی 1 گھنٹہ ہو گیا ہے. تو آج ہم نے آیت نمبر 14 تک کا مطالعہ کر لیا. کل ہم 15 پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو آج آپ لوگوں سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی 8:30 بجے، شام میں 8:30 بجے. آج کا ٹاپک بھی بہت انٹرسٹنگ ہے. آج کا ٹاپک ہے قرآن جو ہے مشرکوں پر حملہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے. پولیتھیسٹ ہے نا، پولیتھیسٹ، آئیڈولیٹرز، ان پر حملہ کرنے کی تعلیم یا تلقین یا اکساتا ہے یا اس کے بارے میں بتاتا ہے. یہ بات اصل میں سلیمان کا جو ہے جو لفظ ایک نبی کے طور پر قرآن پیش کرتا ہے، اور اس کے بارے میں قرآن جو کچھ بتا رہا ہے وہ پوری کہانی، جو کہانی سلیمان کو لے کر آئی ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے. انٹرسٹنگ اس اعتبار سے کہ اس میں اب آپ دیکھیں گے کیسی کیسی اوٹ پٹانگ باتیں کی گئی ہیں. ہاں، اور وہ سورہ نمل میں جو ہے، نمل کہتے ہیں چونٹی کو، اور اس میں وہ ساری باتیں ہیں. چونٹی کے بارے میں بھی جو ہے وہ آیا ہے، پرندوں کے بارے میں، ہدہد کے بارے میں. تو وہ ساری باتیں کہتے ہوئے وہ یہ اس پورے قصے کو، اس کہانی کو قرآن کس سینس میں اور کس مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے، میں دراصل اس کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا. اور اس کا مقصد ہے کہ مشرکوں پر بھلے کہیں بھی ہو ان پر حملہ کیا جا سکتا ہے، کیا جانا چاہیے. دراصل وہ یہ بات بتانا چاہ رہا ہے. تو میں اس پر فوکس کرتے ہوئے، یہ ایک انٹرسٹنگ جو ہے، یہ ایک سٹوری ہے. اصل میں دیکھیں کہ قرآن کی کہانیاں صرف کہانیاں ہیں جن کا سرے سے کہیں کوئی وجود نہیں ہے، جن کا سرے سے کوئی وجود، کوئی جو ہے کوئی دلیل نہیں ہے، صرف کہانی ہے. اور یہ کہانیاں بھی قرآن کہیں اور سے چرا کر اپنی کتاب میں جو ہے شامل کرتا ہے. اچھا، صرف شامل نہیں کرتا، صرف چرا کر جو ہے، چرانے کے بعد میں ان کہانیوں میں توڑ مروڑ کرتا ہے. اور یہ توڑ مروڑ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ وہ اپنے مقصد کا جو ہے دفاع، یا اپنے مقصد کے اس کی جو حرکتیں ہیں اس میں اس کا کوئی جو ہے جواز، کوئی جسٹیفیکیشن نکالے. اس مقصد کے لیے وہ دوسروں کی کہانیاں چراتا ہے اور ان میں توڑ مروڑ کرتا ہے. یہ بات میں جو ہے یا اس سلیمان کی جو ہے کہانی سے میں پیش کروں گا.
तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। सभी भाइयों बहनों से मैं इजाज़त चाहता हूँ। आपसे मुलाकात होगी 8:30 बजे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, सभी का शुक्रिया। ये एक सुपर चैट है नसीम जी का, बहुत शुक्रिया, आदाब और नमस्ते कह रही हैं। और गिरगिट जी कह रहे हैं सुदर्शन टीवी मदनी साहब ने मना किया एक्स मुस्लिम होने से। जी, उन्होंने कहा कि एक्स मुस्लिम अगर होंगे तो मैं नहीं बैठूंगा डिबेट में। ये उनकी तरफ से बात आई है। जी, तो चलिए हम यहाँ क्यों रुकते हैं, 8:30 बजे नहीं, मुलाकात एक्स करेंगे। मुस्लिम जो है एक्स मुस्लिम एक्स मुस्लिम ये जितने मुल्ला हैं उनके कुर्ते के धागे खींच लेते हैं, और इतना खींचते हैं कि जो है उनके बदन पर कुर्ता बाकी नहीं रहता, बेकुर्ता हो जाते हैं। उनको अपना कुर्ता बचाना है। और एक्स मुस्लिम वो होते हैं जो मुल्लाओं के कुर्तों के धागे खींचने में बड़े माहिर हैं। ये है मसला, असल बात ये है। तो चलिए दोस्तों, हम इजाजत चाहते हैं आपसे। चलिए, बहुत हाँ, फिर शुक्रिया। 8:30 बजे खुदा मुलाकात हाफिज, होगी। 8:30 ओके, बजे फिर ठीक, मिलेंगे। ओके।